गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम, जुम्मा मुबारक। आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आज आपने हमें भेजने अपने अपने फेवरेट शेर, और वो शेर होने चाहिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल के। बिल्कुल। कोई शेर आपको उनका याद हो अभी? याद तो बहुत है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आज जरा हम अपने ऑडियंस से कहते हैं कि वो हमें भेजें बिल्कुल। वरना मुझे अब नहीं कहना कि आपने वही शेर सुनाया जो हर जगह लिखा होता है। कौन सा वाला? खुद ही को कर बुलंद खुद ही इतना। को कर बुलंद इतना। नहीं, मैं तो कोई और भी सुना दूं, लेकिन वैसे एक बात करें फौरन से आपको पता है वो शेर आते हैं जो बचपन से आपने याद किए बिल्कुल होते ऐसे ही रट्टे रटाए शेर हमें कुछ। लेकिन आज के बच्चों का क्या ये वाला बचपन चल रहा है जो हमारा वाला बचपन था, इस कॉन्टेक्स्ट में कि हम तो जनाब अपने स्कूल में हमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल को बहुत बेहतर तरीके से हमें पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, उनकी शायरी पे हम तशरीह करते थे। बट आज ऑब्वियसली थोड़ा दौर बदलने के साथ साथ हमने ये देखा है कि पढ़ाने के तरीके भी बदल चुके हैं, करिकुलम भी थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन स्टिल हमें अपने जिनको हम कहते हैं ना हमारे एक्चुअल हीरोज़ जो हैं उनको याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आज ये शो भी हमने इसीलिए प्लान किया। एब्सोल्युटली। शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनका यौम पैदाइश 9 नवंबर को मनाया जाता है, आज हमने सोचा कि उसकी मुनासबत से प्रोग्राम भी करते हैं। वैसे तो परसों है, यानी संडे को है, 9 नवंबर। 9 नवंबर 1877 सियालकोट में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पैदाइश, और उसके बाद जो उनकी पूरी ज़िंदगी है, हम जब उसकी बात करते हैं, उनके फ़िक्र की बात करते हैं, उनकी सोच की बात करते हैं, उनके फ़लसफ़े की बात करते हैं, उनकी शायरी की बात करते हैं, बेहतरीन लिखारी, बेहतरीन शायर, और जिस तरह से अपना मुमताज़ मकाम उन्होंने हासिल किया, जब उससे मुतालिक हम गुफ्तगू करते हैं तो जिस तरीके से नौजवानों से मुखातिब रहे, नौजवान उनका महव फ़िक्र रहे, और नौजवानों को गफलत की नींद से बेदार करने की जो उनकी कोशिश रही, और जिस तरह से खुद ही का एक पूरा एलिमेंट नौजवानों के अंदर उन्होंने समोया, ये सब हमारे सामने है। लेकिन आज हम कोशिश ये करेंगे कि ना सिर्फ बच्चों बल्कि जिस तरीके से हम अक्सर बात करते हैं ना कि नौजवानों पर ज़्यादा उनकी शायरी, ज़्यादा उनकी बात, उस पर भी गुफ्तगू हम रखेंगे, और ये भी कि अपने दौर में जो दीगर शोरा थे उनमें अपना मुमताज़ मकाम कैसे उन्होंने बनाया, कैसे हासिल किया। आज इकबाल तो हम सब पे बहुत ज़्यादा हावी, लेकिन क्या इकबाल पर भी उस वक्त के जो शोरा हैं, जो उस वक्त के लिखारी हैं, वो असर रखते थे? बिल्कुल। और उनकी शायरी से इम्प्रेस ना तो सिर्फ जिसका इम्पैक्ट की हम बात कर रहे होते, वो इम्पैक्ट ना सिर्फ बरसगीर पे है बल्कि पूरी दुनिया में पे है। आज तक अगर देखा जाए तो उनकी शायरी डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट उसको किया जाता है, उसको समझा जाता है। और जिस तरह शोएब आपने यंगस्टर्स की बात की, तो यंगस्टर्स से उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, और इसी वजह से उन्होंने शाहीन और उकाब जैसे अलकाबात से नौजवानों को पुकारा। सो नौजवानों पे भी है, अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो इस शायरी को आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज, इनकलाब जिसे हम कहते हैं, वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी से आया था, और आज तक पूरी दुनिया उनकी शायरी से बहुत कुछ सीख रही है। तो आज हम भी ज़रा सीखने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के ज़रिए, ज़रा हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे, किस तरह की उनकी पर्सनालिटी थी ये जानने की कोशिश करेंगे, उनकी शायरी को किस तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये बात भी दुरुस्त है शोएब, लेट्स बी ऑनेस्ट, मुश्किल है उनकी शायरी को समझना बहुत सारे लोगों के लिए, इस वजह से क्योंकि हम जिस तरीके से जिस ज़िंदगी में हम इस वक्त गुजर रहे हैं ना, एक फ़ास्ट लाइफ हमारी गुजर रही है, तो हमारे अंदर हमारा वो फोकस नहीं डेवलप हुआ कि हम रुकें, एक शेर को समझने की कोशिश करें और फिर उससे अपनी ज़िंदगी को संवारने की पूरी कोशिश करें। तो मुझे ये लगता है कि शायद वो ठहराव थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि समझा जाए और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ा। और यही हमारी कोशिश है जिसकी वजह से हमने शो डिज़ाइन किया। तो साहिब बसीरत, मुफक्किर, बुलंद पाया शख्सियत, आज हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल से मुतालिक गुफ्तगू रखेंगे इस पूरे प्रोग्राम में। आपने अपने फेवरेट शेर ज़रूर हमसे शेयर करने हैं। अभी बढ़ते हैं एक ब्रेक के, जाने ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ ही है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जिस तरह से आज हमने आपको बताया कि आज पूरा प्रोग्राम हमने अल्लामा मोहम्मद इकबाल पे डिज़ाइन किया हुआ है ताकि हम उनको समझने की कोशिश करें, तो ऐसे में बच्चों के लिए भी बहुत सारे पैगाम थे उनकी नज़मों में, उनकी शायरी में, बच्चों से भी वो मुखातिब हुए बहुत मरतबा। सो आज ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी शायरी से बच्चे क्या सबक हासिल कर सकते हैं। और जब बचपन की बात होती है तो हमें बहुत सारी नज़में याद आती हैं स्कूल असम्बली में, एंड ओवरऑल भी हम देख रहे होते थे कि किस तरीके से उनकी नज़मों को हमें पढ़ाया जाता था। तो क्या आज के बच्चे किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी
बहुत छोटी सी थी जब राइजिंग पाकिस्तान पे आई थी, और आज भी जो है वो राइजिंग पाकिस्तान की जितनी ऑडियंस है उन्होंने उनको बड़े होते हुए देखा इस सेट पे। नोवेरा इमरान हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम नोवेरा, अस्सलाम कैसी हैं वालेकुम शमीया, आप कैसी हैं? आप? मैं वाओ, बिल्कुल ठीक हूँ, जबरदस्त आप कैसी हैं? एनर्जी, क्या बात है नवेरा, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम गुड, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। नवेरा, हम अक्सर बात कर रहे थे कि जब हमारे वक्तों की असम्बली थी तो उसमें लाजमी आगाज़ अल्लामा इकबाल की शायरी से होता था। आपके स्कूल में क्या रूटीन होती है? मेरे स्कूल में आप देखें, जैसे मेरे पेरेंट्स थे, वो जब भी असेंबली होती थी तो अल्लामा इकबाल का जिक्र ज़रूर होता था, उनकी कोई शायरें या नज़में तो ज़रूर पढ़ी जाती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो कल्चर थोड़ा सा कम हो गया है और फेड हो गया है। तो अब स्कूल्स में नॉर्मली नेशनल एंथम पढ़ी जाती है, फिर उसके बाद लोग क्लासेस में चले जाते हैं, स्टूडेंट्स क्लासेस में, तो अब ज़्यादा अल्लामा इकबाल का जिक्र नहीं होता। लेकिन जब अल्लामा इकबाल डे हो या उनकी डेथ एनिवर्सरी हो तो ज़रूर उनका जिक्र होता है और स्कूल्स करते भी हैं, और ये ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे कौमी शायर भी हैं। अच्छा, और ऐसे में अगर असेंबली से कुछ कम हो गया, बहरहाल किताबों में तो है, तो वो तो आप लोग पढ़ रहे होते हैं। बच्चों के लिए भी ज़ाहिर है बहुत सी नज़में उन्होंने लिखी हैं और हमारे सामने बहुत सी नज़में उनकी आती भी हैं। कुछ याद भी होंगी आपको, नज़में भी, कुछ शेर भी? हाँ, कोई शेर, कोई नज़्म आपको याद है? तो शेर तो मुझे दो याद हैं। तो इसमें ये बच्चों की दुआ में उन्हें कहा था कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी पे चलाना मुझको। और देखिए कितना डीप मीनिंग भी है ना। और बच्चों के लिए जब तरबियत की हम बात कर रहे होते हैं तो बड़ा ज़रूरी है कि हम इस तरह से बच्चों की तरबियत कर सकें, और कितना ज़रूरी होता है कि बच्चों को इस अंदाज से भी सिखाना बतलाना कि वो जो सीधा रास्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल भी हम ये बात कर रहे होते हैं कि वो जो हम फिक्र करते हैं ना कि अब माशरा ऐसा हो रहा है, दुनिया बदल रही है, पता नहीं बच्चों के साथ क्या होगा, बच्चे किस माशरे में होंगे। सो उसमें एक राय ये ज़रूर होती है कि हमने बच्चों को सही और गलत की तमीज़ सिखानी है। आगे ज़ाहिर है उन्होंने उस दुनिया में खुद रहना है फिर। अच्छा, अब ऐसे में पहाड़ और गुलहरी, अब ऐसे मैं कहती हूँ छोटी छोटी नज़में अगर निकालना शुरू करें तो हम सब बड़ा कनेक्ट कर पाते हैं। उससे हमें क्या सबक मिलता है, और आई एम श्योर आप लोग इसको पढ़ते होंगे। जी, जब मैं छोटी थी तो मैंने ज़रूर पढ़ी थी ये नज़म, और इसका मतलब ये है कि हमें ये बच्चों के लिए लिखी गई है तो इजी अल्फाज में अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बहुत उसको इजी बनाया हुआ है। अब बहुत मुश्किल वर्ड्स में नहीं बनाई हुई। पहाड़ है और गुलहरी है, अब बच्चों को समझ भी आएगी कि कहना क्या चाह रहा है अल्लामा इकबाल, और उसका मैसेज भी जो डीप है वो बच्चों के अंदर जाएगा क्योंकि इजी वर्ड्स में समझाया गया है। तो पहाड़ और गुलहरी में इसमें हमें ये समझ आते हैं कि हमें गरूर और तकब्बर से बचना चाहिए। जैसे हर चीज़ में जो इस दुनिया में उसका मकसद है। पहाड़ बहुत बड़ा है, हर कोई इससे डरता है, और वो ज़मीन भी उससे डरती है, वो हर किसी को वो बुलंदी पे है, लेकिन वो पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता, वो दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ सकता। लेकिन जो गुलहरी है वो दरख्त के ऊपर चढ़ सकती है, जिधर जाना चाहे वो जा सकती है, लेकिन पहाड़ तो ये नहीं कर सकता। और गुलहरी पहाड़ की तरह बड़ी नहीं हो सकती, बहुत ऊंचाई भी नहीं हो सकती और डरौनी भी नहीं हो सकती। तो हर जो चीज़ है इस दुनिया में उसका मकसद है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जाने हमारा मकसद क्या है, लेकिन हम दूसरों की तरह नहीं हो सकते। तो ये हर किसी का मकसद है, लेकिन मुख्तलिफ मकसद है, और ये ठीक है। एवरीवनस डिफरेंट, ये कहना चाह रहा है। वेरी ट्रू जी। और इसी तरह गाय और बकरी का मुकालमा, जब हम उसकी बात करते हैं, उसके मैसेज की बात करते हैं, चूँकि हम आज ये कोशिश भी यही कर रहे हैं कि जो बच्चों के लिए नज़में लिखी गई उससे कैसे बच्चे सीख पाते हैं और कितना सीखना ज़रूरी है उनके लिए। सो गाय और बकरी का मुकालमा है। गाय और बकरी का मुकामले में भी यही है कि हर चीज़ जो इस दुनिया में है उसका एक मकसद है। कि गाय बहुत उदास हो रही थी कि मेरा जो ओनर है या जो मुझे रखता है वो हर वक्त मुझे इस्तेमाल करता रहता है, लेकिन बकरी ने बताया कि हर जो चीज़ दुनिया में उसका मकसद है। तुम्हारा मकसद शायद ये हो कि तुमने उनको ज़्यादा चीज़ें देनी हो, जैसे प्रोड्यूस देना हो। तो यही है कि हर चीज़ जिस दुनिया में है उसका मकसद है, और हमें गरूर और तकब्बर से बचना चाहिए। और देखें, जब आप इस तरह से शायरी को पढ़ रहे होते हैं, बिलखुसूस हम अल्लामा इकबाल की शायरी की बात करते हैं, अदरवाइज भी जब लिटरेचर की बात करते हैं, सो बच्चे जिस तरह सीख रहे होते हैं वो नज़र भी आ रहा होता है। बड़ी आप एनर्जेटिक है माशाल्लाह नवेरा। थोड़ा सा हम इकबाल से हट के भी गुफ्तगू करते हैं कि हमारे बच्चे इस वक्त कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं प्लस लिटरेचर के साथ, पोइट्री के साथ, ओवरऑल भी।
اب علامہ جیسے بہت سے شاعر ہیں فیمس، شیکسپیئر کا نام لے لیں، وہ ابھی بھی لوگوں کو یاد ہے، کانورسیشنز میں آتے ہیں. جیسے علامہ اقبال پاکستان کے لیے ان کا جو مین پوائنٹ تھا وہ تھے بچے، نوجوان، اور علم کی محبت، بڑوں سے محبت، خدمت خلق. سو یہ ساری جو چیزیں علامہ اقبال نے اپنی نظموں میں لکھی ہیں اور ان میں بتایا ہے کہ ہمیں لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں برائبری میں نہیں آنا، رشوت میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے، ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، علم سے محبت کرنی چاہیے، لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے اور خود ہی پیدا کرنی چاہیے. اپنے آپ کو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا صلاحیتیں ہیں اور ہم کو کیسے اچھے کاموں کے لیے اور کیسے زندگی گزارنی ہے. ہمارا جو کہتے ہیں نا کہ جس طرح دین ہمیں پورا کوڈ آف کانڈکٹ دیتا ہے، تو جس طریقے سے پھر ہمارے جو شاعر ہوتے ہیں، مفکر ہوتے ہیں، فلسفی ہوتے ہیں، لکھاری ہوتے ہیں، جو بھی لٹریچر سے جڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ جس طریقے سے اس کی ترویج کر رہے ہوتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے کچھ اور بھی جب ہم مکالموں کی بات کریں یا ہم نظموں کی بات کریں، سو پرندے کی فریاد، یہ بھی اقبال کی ایک نظم. ہم ضرور چاہیں گے کہ اس کانسیپٹ کو بھی سمجھیں، اور یہ بڑے اچھا ہے کہ آج کل کے بچے زیادہ سمجھتے بھی ہیں اس کو، وہ نہیں یقین رکھتے قید و بند پہ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو پرندہ تھا اس کو کیج میں بند کیا گیا تھا اور اس کو فریڈم نہیں ملی تھی کہ وہ باہر جائے، اپنا جو کام کرنا ہے وہ کرے. تو اس کے لیے وہ بول رہا تھا کہ وہ اڑنا چاہتا ہے اور اس کو بند نہیں رکھنا چاہیے. تو اس میں بھی ہمیں میسج ملتا ہے کہ لوگوں کو بند نہیں رکھنا چاہیے اور چھوٹی سوچ نہیں رکھنی چاہیے. کیج میں بند کر کے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف میں کیج کے اندر ہی سوچوں، میں باہر بھی سوچ سکتا ہوں. جیسے بولتے نہیں انگلش میں اسکائی از دی لمٹ، تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ بڑا رکھیں. اور جو پاکستان کیسے بنا تھا، وہ علامہ اقبال کی نظمیں بھی اس میں بہت انفلوئنس کی تھی کہ علامہ اقبال کہہ رہے تھے کہ اپنے اندر خود ہی پیدا کرو اور خود ہی کو پروموٹ کرو، کہ پاکستانی جو مسلمس تھے وہ اپنے اندر کلچر کو وہ پروموٹ کریں، یعنی کہ وہ انگلش کے کلچر میں آئیں، وہ اپنے کلچر کو پروموٹ کریں اور اپنے اندر اپنے آپ کو اتنی محبت لے کے آئیں، اور اپنے آپ کو اتنا سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں، اپنے پوٹینشیل کو انڈرسٹینڈ کریں اور اب اس امت کو سمجھیں اور اس کنیکٹیوٹی کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں اور پھر آگے بڑھیں. اچھا، لیکن ایسے میں کیا آج کل کے بچے، جس طرح سے ہم سوشل میڈیا کے دور میں رہ رہے ہیں اور جس طرح ہم آج اوپننگ میں بات کرتے ہیں کہ اتنی فاسٹ لائف ہم سب کی ہو گئی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ رکیں کہاں پہ، ہم نے سمجھنا کہاں پر ہے. کیا آج کے بچے آؤٹ آف دا باکس سوچ پاتے ہیں؟ بیکاز ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں. ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں، بہت صحیح بات ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. یہی ہے، اگر ہم ہارڈ ورک کریں، اگر ہم چاہیں، اگر ہم کریٹیو سوچ رکھیں اور ہمارا ایم بڑا ہو تو ہم بڑا بھی سوچ سکتے ہیں. کیونکہ یہی بات ہے نا کہ علامہ اقبال 100 سال پہلے بھی اتنا ہی ریلیونٹ تھا جتنا وہ اب ہے، کیونکہ ان کا جو مین پوائنٹ تھا وہ تھے بچے، نوجوان. وہ اب نوجوان اور بہت سے جو ان کے ٹاپکس ہیں، علم کی عزت. 100 سال پہلے بھی علم کی عزت ہونی چاہیے، ابھی بھی ہونی چاہیے. وہ کبھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہر کسی کو چاہیے ہوگا. اور یہ جو بچے تھے وہ سوچتے تھے کہ انہیں بچوں کو شاہین کا ٹائٹل دیا تھا. اب شاہین پرندہ ہے، وہ بلندی پہ اڑ سکتا ہے، وہ لوگوں کی نیچے نہیں آتا، زمین پر بھی نہیں آتا، وہ اڑ سکتا ہے بلندی پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سوچ بھی بڑی ہونی چاہیے اور ہمیں کسی کی نیچے نہیں آنا چاہیے، کریٹیو ہونا چاہیے اور انڈیپینڈنٹ جتنا ہم ہو سکتے ہیں ہمیں ہونا چاہیے. اور اتنی اونچائی پر ہونا چاہیے کہ جو ایسی آوازیں جو کہ آپ کو روکتی ہیں، ٹوکتی ہیں، آگے بڑھنے میں ہنڈرنس ہوتی ہیں، وہ آپ کو سنائی ہی نہ دیں. ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ کوئی ہمیں روکنا چاہ رہا ہے، کیونکہ وہ زمین پہ ہوں گے اور ہم اوپر ہوں گے. ہم آلریڈی اتنا اونچا ہوتے ہیں. اچھا، واقعی دیکھیں ایسا ہوتا ہے شعیب کہ اب بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ آج سے 4 سال پہلے آپ ڈفرینٹ ہوں گے اور آج 4 سال کے بعد اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے، اگر آپ نے گرو کیا ہے تو آنیسٹلی آپ ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکیں گے. آپ نہیں، پہلے آپ جن کو کہتے ہیں لائک مائنڈیڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ چینج ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی آپ گرو کر جاتے ہیں اور یہ چیز سمجھانا بھی اگلے کو بڑا مشکل ہو جاتی ہے کہ نہیں ایسے نہیں، بیکاز کچھ لوگ سمجھنا نہیں بھی چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو بچوں میں ضد ہوتی ہے، اور آپ ویسے بھی خود بھی بچی ہیں لیکن چلیں آپ تھوڑی بڑے بچوں میں نویرا کنسیڈر ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی سمجھدار بھی ہے ماشاءاللہ. تو یہ جو بچے ضدی ہوتے ہیں، نہیں سنتے، آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچ پا رہے ہوتے، ان کو آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ آپ کے پیرنٹس نے بھی آپ کو بہت اچھے سے ڈیل کیا، انفیکٹ ابھی بھی ڈیل کر رہے ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا بہتر ٹپس ہونی چاہیے جس سے بچے آؤٹ آف دا باکس سوچیں، ان کے اندر سے یہ جو اسٹبرنس ہے یہ نکلے؟
وہ پہلے اپنے اندر سے ڈر ختم کرنا ہوگا. تو یہ بہت ضروری بات ہے. جو علامہ اقبال کی شاعری بھی ہیں, نظمیں بھی ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ڈرنا بھی نہیں چاہیے. اور یہ ضرور ہے کیونکہ وہ سوچتے تھے جو بچے اور نوجوان ہیں وہی ہمارے پاکستان کا فیوچر ہے اور وہی بڑا سوچیں گے. تو ہمیں ڈر اپنے آپ سے نکالنا ہوگا اور ہمیں سوچنا ہوگا, کریٹیو ہونا ہوگا کہ میں اپنے ملک کے لیے یا ملک کے لیے کیا کر سکتی ہوں یا کیا کر سکتا ہوں. اگر ہمیں مسئلے نظر آنے اپنے ملک میں تو ہمیں جاننا ہوگا کہ مسئلے کیا ہیں اور میں اس کو اور سولوشن کیا ہے اس کا, اور میں کیسے چینج کر سکتی ہوں, میں اپنا مارک کیسے چھوڑ سکتی ہوں. اچھا ویسے یہ جو آپ کی جنریشن ہے, ابھی ہم جن زی اور جن الفا کی, اگر الفا تو چلو بڑے چھوٹے ہیں لیکن جن زی کی بات کریں تو ان میں ایک بڑی زبردست کوالٹی ہے یہ کہ وہ سولوشن اورینٹیڈ اپروچ رکھتے ہیں. ان کو ہوتا ہے ایک پرابلم اگر وہ لے کر آتے ہیں تو وہ کمپلین کے ساتھ اس کا سولوشن بھی لے کے آتے ہیں کہ نہیں اس کو ایسے نہیں, اس کو ایسے کر دیں. سو کافی ٹرینڈس چینج کرتے ہوئے جن زی نظر آ رہی ہے. بات تو صحیح ہے. اگر ہمیں کوئی مسئلہ نظر آئے تو اس کا سلوشن بھی اس کو دینا ہوگا. تو اس لیے یہی سیم ہے, اگر ملک میں کوئی مسئلہ نظر آئے تو ہم چاہیں گے کہ ہم خود ہی اس کو ٹھیک کریں کیونکہ کوئی اور تو ٹھیک نہیں کر رہا, ہمیں کرنا ہوگا اگر ہم نے اپنے ملک کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا ہے. ایبسلیوٹلی نویرا, بہت پیاری بات آپ نے کی ہے کہ مسئلے تو سب کو نظر آتے ہیں, اس پہ بات بھی بہت ہو رہی ہوتی ہے, لیکن یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ اس کی سلوشن کے ساتھ سامنے آئیں. نویرا تھینک یو ویری مچ. آج کے دن کی مناسبت سے ہم گفتگو کر رہے تھے, آج کے اس شو کی مناسبت سے رادر بڑا اچھا لگتا ہے ہمیشہ آپ سے بات کر کے. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. علامہ محمد اقبال, مفکر, شاعر, رہنما. جب ہم اقبال کی بات کرتے ہیں, ہم ظاہر ہم ان کی شاعری کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کے فلسفے کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, اور ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ چند اشعار جو کہ ہم نے یاد کر رکھے ہیں, ہم نے شاید اسی میں قید کر رکھا ہے علامہ محمد اقبال کو. آج ہماری کوشش ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم یہ بات ضرور سامنے رکھیں کہ کیسے اپنے دور میں دیگر اور شعراء کے ہوتے ہوئے, ان کے کام کے ہوتے ہوئے, ناٹ جسٹ کہ مسلمان شاعر, ادروائز بھی ویسٹ کے شاعر بھی, کیسے وہ اپنا ممتاز مقام انہوں نے بنایا, وہ مینٹین رکھا. تو آج اس موضوع پہ گفتگو بھی کریں گے. اور اقبال کی جب بات کریں, ظاہر ہے ایک ایسی شخصیت ہے جس میں ہم گفتگو کرتے چلے جائیں تو وقت ختم ہو جاتا ہے, گفتگو مکمل نہیں ہوتی ہے. A wonderful guest is with us, Associate Professor ڈاکٹر صاحبزادہ شاہر الہی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ہیلتھ سروسز اکیڈمی گورنمنٹ آف پاکستان سے منسلک ہیں. ان کی کئی کتابیں ہیں, 4 کتابیں 50 سے زائد قومی اور بین الاقوامی تحقیقی مقالے شائع کر چکے ہیں. ہمیشہ ان سے بات کر کے ہمیں اچھا لگتا ہے اور آپ کو سن کے بہت اچھا لگتا ہے, تو ان کو ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, تھینک یو فار دی انویٹیشن. سر آپ کے آنے کا شکریہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہم یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ وہی چند اشعار جو کہ ہمارے سامنے اسکول میں بھی, کالج میں بھی, ایون تقاریر کے آغاز میں بھی ہمیں وہی شعر نظر آتے ہیں, لکھے ہوئے بھی وہی نظر آتے ہیں. یس, سو ہم آغاز اس طرح رکھتے ہیں اپنے دور میں جب ہمارے سامنے اور بہت بڑے بڑے نام موجود ہیں جنہوں نے اپنا نام بنایا, کام کیا, اقبال نے اپنا ممتاز مقام کیسے حاصل کیا اس وقت میں؟ اقبال کے عہد اور ان کے سیاق و سباق میں اگر ان کی شخصیت کا احاطہ کریں تو اس دور میں بھی ان کے مخاطبین ان کے کلام کی مبادیات کو سمجھنے کی لیاقت کم رکھتے تھے. اب کس قدر پرشکو یا علمی زور زقند یا فصیح اللسانی یا کثیر المطالعہ شخصیت ہوں گی کہ فرانٹس فینن جونیئر معاصر ہیں, ربندر ناتھ ٹیگور ہیں, حالی ہیں, سر سید احمد خان ہیں. ان تمام لوگوں کی نیت کا محاسبہ نہ ہے, بالخصوص وہ جو اقبال کی زمین میں تھے. لیکن وہاں پر اقبال ان سے یوں ممتاز و مختلف ہیں کہ آپ نے بے یقینی کو آئیڈینٹیفائی کیا, آپ نے استعمار کے اثرات جو نو آبادیاتی نظام سے پیدا ہوئے تھے, کالونائزرز, اس سے جو ایک ڈومیننس پیدا ہو گئی تھی اور سب کانشیس تحت الشعور کی سطح پر غلامی اتر آئی تھی, بے یقینی اتر آئی تھی, اس کی صحیح تشخیص, ڈائگنوسس, پھر پرسکرپشن. لیکن آپ کو حالی کے اشعار بھی ملتے ہیں, مغموم ہیں, افسردہ ہیں, یاسیت میں چلے گئے ہیں. سر سید احمد خان صاحب ایک ڈائلیکٹیکل سرکس میں کہوں گا, اس میں الجھ گئے. اس سب میں ایک آدمی بڑی سینٹی کے ساتھ پرشکو آواز بلند کر رہا تھا, جو جذبات, احساسات, تخیلات اور اس سے بڑھ کر لفظوں کے اندر نئے معنی انسٹال کر رہا تھا. وہ تمام الفاظ جو بوسیدہ پڑے تھے, فرسودہ تھے,
یا جن کے اندر اب وہ لجاجت اور نفاست نہ رہی تھی، اقبال نے ان کے اندر نئی روح پھونک دی تھی۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں غلامی کو قبول کرنے کا اشرافیہ میں چلن پیدا ہو گیا تھا۔ اقبال آتے ہیں، یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری، یا جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، یا یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ ایک تو لفظ کو آئیڈیا کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں، پھر اس کی آپریشنلائزیشن کر دیتے ہیں، اس کی تفصیلات مرتب کر دیتے ہیں کہ ایک عام آدمی اس کی نفسیات کی پرداخت کے اندر اس لفظ کی عمل کو اور عمل کو برسر پیکار کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ تو اقبال کا ذرا تناظر دیکھیے، سیاق و سباق دیکھیے۔ اس عصر میں، اس عہد کے اندر جونیئر معاصرین میں فرانٹس فینن ہے جو فرینچ کالونی میں پیدا ہوئے ہیں، وہ بالکل وہ بات کر رہے ہیں، وہی آئیڈینٹیفیکیشن یا ڈائگنوسس کر رہے ہیں جو اقبال نے ان سے ذرا قبل کی۔ تو اقبال کی چھاپ مغرب میں بھی ہے، مشرق میں بھی ہے۔ ایک بات ضمنی طور پر اور عرض کروں، اقبال ایسے پرتاثیر آدمی ہے اور آپ کی جو کارخانہ تاثیرات کی لو اور لپکے ہیں وہ آپ کے ناقدین میں بھی ہیں، آپ کے عشاق میں بھی ہیں۔ جو آپ سے اختلاف کرتے ہیں وہ بھی آپ کی سطح کو وہیں رکھتے ہیں، اور جو آپ سے اتفاق کرتے ہیں ان کی سطح کو بھی اقبال گرنے نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑے آدمی کی نشانی ہوتی ہے جو ایک خاص سیاق و سباق میں پیدا ہو اور اپنے ناقدین اور اپنے عشاق جو اس کو مانتے ہیں، اپنے مقلدین، ان میں سطح فکر کو بلند رکھے۔ جیسے اقبال خود کہتے ہیں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ وہ کیا کہا تھا اقبال نے کہ بدتر ہے غلامی بے یقینی پیدا نہ کر۔ تو اقبال کے اندر جو ان کے ارد گرد معاصرین کا مس ڈائگنوسس تھا، اس کی صحیح آئیڈینٹیفیکیشن اور پھر اس کی پرسکرپشن اور ٹریٹمنٹ۔ تو اقبال کے ہاں یہ بات ہمیشہ سے موجود رہی ہے کہ آپ کو پڑھنے کی لیاقت کہاں سے پیدا کی جائے۔ ایک ایسا آدمی جس نے فلسفے کے اندر غواصی کر رکھی ہو، کثیر المطالعہ ہو، ایک طرف ربندر ناتھ ٹیگور کھڑے ہیں، ایک طرف آپ کو نیٹشے ملتے ہیں، آپ کو گوئٹے ملتے ہیں، یہ تمام بڑی آوازیں ہیں۔ بالکل اس آواز کے اندر ایک صوتی آہنگ پیدا کرنا، ایک سوری حسن برآمد کر دینا، اس کے اندر مانوی شکوہ پیدا کر دینا، سیلیسٹیل باڈیز کی نئی تصاویر پیدا کر دینا۔ ابو آل استعمار آپ کی تاریخ کو مسخ کرتا ہے، آپ کے آئیڈیلز کو، اسلاف کو دھندلا کر دیتا ہے۔ اس دھندلے چہرے پر اقبال اپنے دست شفقت، دست ایثار، دست وفا اور دست علم کے رومال سے صفائی کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس وہ دست ایثار نہ ہے، وہ دست وفا و علم نہ ہے، تو آپ اقبال کے علم کے دروازے پر جو نثری بھی ہے اور شاعری میں بھی ہے دستک دینے کا استحقاق نہیں رکھ سکتے۔ تو اس پر ہم یہ بات کو کم سے کم اس زاویے سے بند کرتے ہیں کہ اقبال کو پڑھنے کی جو بنیادی لیاقت ہے، پری ریکزٹس، پری کوالیفیکیشنز، وہ 2 یا 3 ہیں۔ اقبال جس زبان میں کلام کرتے رہے ہیں اس زبان سے ہم کٹ چکے ہیں اور خاص حد تک، اور گراوٹ کا عالم یہ ہے کہ اقبال جس زبان میں کلام کر رہے تھے اس زبان کی اپج اور اٹھان اور بلندی، اس کے اندر بھی نئی تاثیرات پیدا کرتے چلے جا رہے تھے۔ یا نمایاں بام گردوں سے جبین جبرائیل، یہ ایک مصرع اقبال کا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی کی طرح سورج صبح کے وقت طلوع ہو رہا ہے، یا دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی،
مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ یا اقبال کہتے ہیں کہ اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوارا تلخ تر می زن چو ذوق نغمہ کم یابی۔ یہ صوتی آہنگ دیکھیں، یہ حسن دیکھیں، یہ تاثیرات کا کارخانہ دیکھیں، جذبات، احساسات اور تخیلات میں ایک نئی گرمی شعلہ جوالہ دیکھیں، یہ بے مثل کام ہے۔ تو اقبال جیسے لوگ جس قوم میں پیدا ہوتے ہیں وہ اس کا سبب بقا بن جاتے ہیں۔ واہ، ہماری بقا کا بیش بہا سامان اقبال کے ہر نثری صفحے پر اور شاعری میں موجود ہے۔ بے شک، ہم لغت کھولنے سے عاجز ہیں، زبان سیکھنے سے عاجز ہیں، بالکل۔ اینڈ ابو آل اقبال نے جتنے فلسوف کو ایگزاسٹ کر کے دکھایا ان کو سمجھنے کی لیاقت بھی نہیں رکھتے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم یہ پہلی بات سمجھ لیں کہ اقبال دو چار چیزیں پڑھے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا، بلکہ وہی ہوگا جو عصر حاضر میں ہو رہا ہے کہ ناقدین ان کی ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں۔ ان کے وہ شعر جو ہم اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر رٹتے ہیں ہاتھ باندھ باندھ کے، کورس کریکولا کے اندر رٹے لگا کے تشریح، شاعر یہ کہتا ہے، اپنا زمانہ یاد آ گیا ہمیں۔ ایسے شعر تو میں اقبال شاعر یہ سمجھے نہ کہتے جائیں ہیں۔ گے۔ ہاں، تو اقبال اس سے بہت بلند ہے۔ بہت بلند ہے۔ حالانکہ ان کی وہ نظمیں بھی جو آپ کو عامیانہ اسلوب کی لگتی ہیں یا سہل ممتنع کی ہیں، اس کے اندر بھی اقبال کا رنگ بہت ہے۔ حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ۔ آپ اس کی آواز دیکھیں، اس کا ترنگ و آہنگ دیکھیں، اس کے استعارے دیکھیں۔ جیسے ہم کل ایک غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے کہ اقبال اور نوجوان، اقبال کے لیے نوجوان کسی ایج بریکٹ کا نام نہ ہے، عمر کے کسی خاص حصے کا نام نہ ہے، بلکہ ایک جواں فکر، جواں قلبی واہ، اور جواں استدلال اور علم کلام رکھنے والی شخصیت جس کا ذوق بلند ہے۔ تو وہ آدمی جو قلبی طور پہ جیسے ان کے شیخ معظم و مکرم جن کو وہ اپنا استاد و ہادی و مربی مانتے ہیں، کار مرداں روشنی و گرمی است۔ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نابینا بھی اس کے پاس بیٹھا ہے تو روشنی تو نہیں دیکھ سکتا، وہ بینا نہ ہے، لیکن حرارت تو محسوس کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم نابینا ہیں تب بھی ہم اقبال کی جو قوت تاثیرات ہے، جو شعلہ جوالہ ہے، جو معنی آفرینی ہے، جس کو انہوں نے کہا ہے ذہن ہندی، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی، اس سے کچھ لکڑیاں تو سلگھا سکتے ہیں، لیکن شعیب میاں کیا کیا جائے؟ اگر لکڑیاں گیلی ہوں تو آگ پکڑے بھی تو دھواں دیتی ہے اور باس پھیل جاتی ہے، تو کم سے کم سوکھی لکڑیاں تو لے کر آئیں۔ اقبال کا احسان عظیم دیکھیے، ایک آدمی ملت و قوم اور ایک پورے شرق کی، جس کو وہ عموماً اپنی اصطلاح میں استعمال کرتے تھے، مشرق کو شرق، اقبال کے اندر یہ بھی اسلوب موجود ہے غالب کی طرح۔ جیسے خورشید کو خور کہا اقبال نے بدتر کو بتر کہا۔ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ زبان کی گرامیٹیکل الائنمنٹ تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی آپ کی پیاس بجھانا چاہتا ہے دریا اٹھا کر، اور آپ ایک کوزے کے پیاسے ہوں یا ایک نہر کے پیاسے ہوں، اس کے پاس دریا کی سکت موجود ہے، لیکن کیا کیجئے، ہم دریا دینے والے سے پیالہ مانگ رہے، کم سے کم پیالہ تو اپنا لے کر آئے، پیدا کیجئے۔ صحیح بات۔ تو وہ جو پیالہ ہے جس کا اسراف کر ڈالا، جس کو بھول بیٹھے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ وہ چند بنیادی باتیں ہیں جو اس یوم اقبال پر پی ٹی وی کے توسط اور توسل سے جوانان علم تک پہنچے، جوانان فکر تک پہنچے، وہ لوگ جو علم و استدلال یا اس میں خو کرتے ہیں، اس کی تڑپ رکھتے ہیں، وہاں تک پہنچے۔ آپ اقبال کی بیش بہا نظمیں پڑھیں گے، طلوع اسلام، مسجد قرطبہ، ابلیس کی مجلس شورا، میں نے ایسا ویژول ڈائنامزم نہیں دیکھا۔ اقبال بیش بہا
نظم کے گرامیٹیکل سٹرکچرز کو توڑتے ہوئے، غزلوں کے اندر توسیع کرتے ہوئے نئے معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اقبال ایک عام آدمی کو جو سطح فکر عطا کرتے ہیں وہ اس کے اندر یہ جذبہ تو پیدا کرے کہ اب وہ پیاز ٹماٹر کی گفتگو سے ہٹ کر اپنی بقا کے سامان کی فکر تو پیدا کرے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز، خاکی و نوری نہاد، بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز۔ اب دیکھیں اقبال کا نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز، نقطہ پرکار حق، مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز۔ اور جیسے آپ نے ٹائم اینڈ سپیس پہ گفتگو کیا، زمان و مکان پہ، اب یہ وہ تمام فلسفے ہیں جو آج بھی ہم سینہ ٹھوک کر مغرب کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ وحدت الوجود و شہود، تنزیہ و تشبیہ، سلسلہ روز و شب، نقش گرے ہاتھ ساتھ، سلسلہ روز و شب، اصل حیات و ممات۔ اور اقبال پھر جیسے نئے نئے الفاظ، اصطلاحات اور صوتیات لیتے ہیں، سلسلہ روز و شب، تارے حریر دو رنگ جن سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، تو ہو اگر کم عیار میں ہوں اگر کم عیار، موت ہے تیری بارات موت ہے میری بارات۔ اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ مرد کامل، عشق سے صاحب فروغ، جو کسی کو مکمل کرے گا۔ یہی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذرا آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ وچوں آتش باروں خاکی، دس دے حالوں خستوں، جے ہک نعرہ کرن محمد ڈھین پہاڑ شکستوں، جے ہکا دردی مارن ہندہ ملک ویرانی، کو کافاں دے سبزے سردے ندیاں رہے نہ پانی۔ آپ کے ناقدین بالخصوص فیض، آپ لگا نہ کھاتے تھے، فکری طور پر اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود فیض ڈیڈیکیٹ کر رہا ہے اقبال کو۔ اور اقبال کے ہاں ایک اور سخاوت بھی موجود ہے۔ جو سخی آدمی ہوتا ہے، فیاض ہوتا ہے، وہ ذرا مستغنی بھی ہوتا ہے۔ تو اقبال کے ہاں یہ استغنا موجود ہے، سیکھنا ہے تو سیکھو ورنہ چلتے بنو۔ بابا گرو نانک پر اشعار ہے، غالب پر اشعار ہے، نٹشے پر اشعار ہے۔ وہ تمام بڑے بڑے لوگ جو ہم عصر تھے، سینئر اور جونیئر بوتھ، اینڈ ابو آل وہ تمام لوگ جو پہلے گزر چکے تھے، اقبال ان کی شخصیت کا ٹھیک ٹھیک احاطہ کرتے ہیں اور وہ کیسے بروئے کار لائے جا سکتے ہیں۔ ان کی فکر ہمارے لیے کیسے کشت ویراں میں اس پھل کے بیج کا کام کر سکتی ہے جو پھل دو رنگا ہو، اس میں تاثیر و جذبہ بھی ہو، علم و عقل بھی ہو۔ تو یہ اقبال کا شکو ہے، اس کا استدلال، اس کا کلام، اس کا تدبر، اس کا تفکر۔ تو اقبال کے ناقدین کو بھی کم سے کم یہ لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ روش و چلن ہے بالکل کہ آپ اقبال کو اب جون سے تو نہ ملائیں گے۔ جون یقیناً ایک چابک دست آدمی ہے، لیکن بڑے شاعر تو نہ ہے۔ اقبال کو جب بھی دیکھا جائے گا تو یارڈ سٹک مرزا نوشہ اسد اللہ خان غالب کی استعمال کی جائے گی۔ جیسے غالب کہتے ہیں، صد جلوہ رو برو ہے جو مشگاں اٹھائیے، طاقت کہاں کہ دید کا احسان اٹھائیے۔ غالب کا وارث اقبال ہے، اور اقبال کی یہ اچھا تھی، آدرش، کہ میں ایک غالب جیسی شاعری کر سکوں۔ دیکھیں اقبال اپنی لیگیسی کے بھی وارث ہیں۔ اینڈ ابو آل جو پکڈنڈیاں اقبال چھوڑ کر گئے ہیں، وہ ایک طرف فارس و مدائن و ایران میں جاویدہ ہوئیں۔ علی شریعتی کیا کہتے تھے کہ ہم اقبال کی چھوڑی ہوئی پکڈنڈی پہ چل رہے ہیں۔ جو انقلاب ایران ہے اس کے اندر تاثیرات کا کام کیا۔ آذربائیجان میں تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے ملی نغمے ترانے کہاں سے آتے ہیں؟ اقبال سے۔ اور اقبال جو
کلام کی صلاحیت مختلف زبانوں میں رکھتے ہیں، بالکل۔ پنجابی سے لے کر ہاں۔ اردو اور اردو سے لے کر اور فارسی۔ پھر یقیناً ان کی جتنی بھی شاعری ہے، جس طرح ہم نے بتایا کہ صرف اس کا اثر بر صغیر پہ نہیں تھا، اوور آل پوری دنیا میں ٹرانسلیٹ کی Absolutely۔ گئی اور لوگ اس سے ابھی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یقیناً ہر شاعر کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، ہر دور میں اس کی اپنی امپورٹنس ہے، اور اسی طریقے سے علامہ محمد اقبال کی بھی اپنی امپورٹنس ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا دل بھی نہیں کرتا کہ بیچ میں بات بھی کریں، کیونکہ اتنا خوبصورت انداز سے آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بس سنتے جائیں اور سیکھتے جائیں آپ سے۔ اگر جان اور وقت کی امان پاؤں تو آخری بات عرض کر جی۔ دوں۔ اقبال کا فارسی کا ایک شعر جلدی سے، جی جی، دم چیست، زندگی کیا ہے، دم کیا ہے، یہ جو سانس آتا جاتا ہے، ایک سانس جو آوے جاوے ہور نہیں شہکائی ہوں، دم چیست پیام است، ہر سانس ایک پیام ہے اللہ کا، شنیدی نہ شنیدی، شنیدن دیگر آموز، دیدن دیگر آموز، نہیں سن سکتے تو کان تبدیل کرواؤ، آنکھیں تبدیل کرواؤ، اور وہ طبیب کون ہے؟ اقبال۔ اقبال ہے۔ بہت خوب، بہت خوب ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ جس طرح سبین آپ نے کہا، واقعی جب ڈاکٹر صاحب کو سن رہے ہوتے ہیں تو بس دل کرتے سنتے جائیں، لیکن وہی بات ہے کہ وقت کی قلت ہو جاتی ہے ہمارے پاس۔ تھینک یو ونس اگین ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ ناظرین، ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، لیکن اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، کچھ اور مہمان ہمیں جوائن کریں گے۔ اسٹے ود اس، یہ ہے رائزنگ پاکستان۔ ویلکم بیک جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور آج ہم بات کر رہے ہیں علامہ محمد اقبال کے بارے میں کہ ان کی شاعری سے ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں، ہسٹری کیا رہی، کیسے پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا، ایک امپورٹنس حاصل کی، کس طریقے سے اپنا پیغام پوری دنیا تک انہوں نے پہنچانے کی پوری کوشش کی، اور ہر دور کے لیے کس طریقے سے ان کی شاعری ریلیونٹ رہی ہے۔ تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اب ذرا بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے علامہ محمد اقبال کی شاعری آج کے دور میں ریلیونٹ ہے، ایٹ دا سیم ٹائم وہ خود سیاسی شخصیت کیسی ان کی تھی، کس طریقے سے وہ سیاست پہ عبور رکھتے تھے، ان کی شخصیت کیسی تھی، اور کس طریقے سے انہوں نے سیاست میں بھی انقلاب برپا کیا۔ ایبسلیوٹلی، اور جس مہمان شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے، ادیب بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، ممتاز مقام انہوں نے بھی اپنا بنایا ہے ماشاءاللہ، اس جب ہم اقبالیات کی ڈومین کو دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر راشد حمید صاحب، ان کی ہم بات کریں، اس وقت نیشنل لینگویج پروموشن ڈپارٹمنٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور جتنی ان کی کتابیں ہیں، جتنے ان کے مقالے ہیں، اور جتنا ان کا کام ہے ماشاءاللہ، 2008 میں حکومت پاکستان نے علمی خدمات کے اعتراف میں نیشنل صدارتی اقبال ایوارڈ یعنی گولڈ میڈل سے ان کو نوازا تھا۔ ادب اور تاریخ کے موضوعات پر متعدد اہم کتابیں تحریر کر چکے ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ وقت دینے کے لیے، آج کی مناسبت سے ہم گفتگو کو رکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سبین نے بھی ذکر کیا، جب ان کی پرسنالٹی کی بات کریں، اس میں مختلف جہتیں ہیں۔ ایز اے پولیٹیشین، جو ان کے اندر ایک سیاست کی پیاس تھی، اور جس طرح کے طریقے سے اس کو آگے انہوں نے بڑھایا، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ علامہ اقبال دراصل ہماری ایک اتنی بڑی تہذیبی شخصیت ہے کہ ہمارے تہذیب کے جتنے بھی آپ سمجھیے کہ پہلو ہیں ان کو وہ کور کرتے ہیں، اور یہ جو سیاست کا حوالہ ہے یہ بڑا خوبصورت ہے ان کا۔ وہ اس طرح سے کہ اب اقبال ایک شاعر کی حیثیت سے متعارف ہوئے، اور بہت ابتدائی زمانے میں جب انہوں نے نظمیں مشاعروں میں سنانی شروع کیں تو لوگ دھاڑے مار مار کے روتے تھے۔ غلامی کا زمانہ تھا، اور جو مسلمانوں کی یا بر صغیر کے لوگوں کی یا مسلمانوں کی جو حالت زار تھی وہ بیان کی، اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور جو استعمار کا استحصال تھا وہ بیان کیا، تو لوگوں کی اقبال سے جو محبت تھی وہ بہت بڑھ گئی، اور اقبال سے شعر کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اقبال 1905 میں یہ اپنے اس کردار کو ناکافی سمجھتے ہوئے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ چلے گئے۔ یہ میں وہی سیاست کی طرف ہی آ رہا ہوں، اس کی بنیاد ایسے ایک آدھ منٹ میں سمیٹ لوں گا کہ ان کے جانے کا مقصد صرف تعلیم حاصل کرنا نہیں تھا یا ڈگری حاصل کرنا نہیں تھا، وہ مغرب کو اندر سے دیکھنا چاہتے تھے کہ جس نے اتنی ترقی کی ہے، جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پہ قبضہ کر لیا ہے، اس کی حکومتیں اتنے وسیع و عریض خطے پر ہیں کہ اس پر سورج غروب نہیں ہوتا، تو کیا وجہ ہے کہ اس نے اتنی ترقی کی، اور کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود انسانیت جو ہے وہ ان سے فلاح نہیں پا رہی،
اس میں کیا رکاوٹیں ہیں, کیوں متحارب ہیں قومیں آپس میں. اور جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے جب اس کے انٹیریئر کا اور ایکسٹیریئر کا مطالعہ کیا وہاں جا کے, تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں شاعری چھوڑ رہا ہوں. اچھا. ہاں, دوست بہت پریشان ہوئے, خاص طور پہ شیخ عبد القادر اور پروفیسر آرنلڈ بھی جو ان کے استاد تھے وہ بھی, اور انہوں نے بہت ان کو قائل کرنے کے لیے بہت ملاقاتیں کی, سمجھایا کہ نہیں شعر لکھنا آپ جاری رکھیں. لیکن انہوں نے کہا کہ دنیا کی جس طرح کی حالت ہے اور جس طرح سے بر صغیر کے لوگ پس رہے ہیں استعمار کے جبر کے نیچے, تو مجھے نہیں لگتا کہ میری شاعری یہ مسئلہ حل کر سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقبال بنیادی طور پر انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور جو پولیٹیکل ان کا تھاٹ ہے, پالیٹکس کیا ہوتی ہے, مسائل کو حل کرنا اور قوموں کو آگے بڑھنے کا راستہ دینا, یہ ہے سیاست کا بنیادی مقصد. تو علامہ اقبال نے شعر لکھا تو بھی سیاست کے لیے, فلسفے کی موشگافیاں کی تو بھی سیاست کے لیے, اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم ایک ایسے بڑے عبقری کے ماننے والے ہیں, یا وہ اس خطے کا شخص ہے اقبال یا قائد بھی, کہ وہ دنیا میں کوئی دوسری قوم یہ مثال پیش نہیں کر سکتی کہ ان کے رہنما اتنے تعلیم یافتہ تھے. ایک بات. دوسری یہ کہ اس زمانے میں کوئی بھی شاعر جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کبھی ملک سے باہر نہیں گیا ہوگا. میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں. شعر تو لکھ رہے تھے لوگ. پھر یہ کہ اچھا جتنی شاعری, اب مثلا اردو کی طرف آ جاتے ہیں, ہمارا مسئلہ تو اس وقت بر صغیر میں اردو کا ہے نا. تو اردو میں جو شاعری ہو رہی تھی, یا فارسی میں بھی, یعنی بر صغیر فارسی بھی تو اون کرتا ہے نا, تو اس میں شاعر یعنی کوئی یہ نہیں کہ غلط شاعری کر رہے تھے, لیکن اس شاعری میں سے یاسیت, مایوسی اور حالات سے شکست خوردگی جو ہے نا, یہ غالب تھی. تو اس لیے شاعر جو ہیں وہ اپنی خوشی کے لیے, اطمینان کے لیے گل و بلبل کی شاعری کرتے تھے. لیکن اقبال نے آتے ہی یکسر شاعری کا جو کردار ہے وہ بدل دیا ہے. موٹیویشن ایڈ. ہاں, اس نے اس کو ایک موٹیویشنل میڈیم کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو بیدار کیا ہے, اور صدیوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی شاعر کا اور کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ کسی شاعر نے کسی قوم کو اس طرح سے جگایا ہو. اور جیسے انہوں نے مثلا 1908 میں انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی, لیکن ساتھ ساتھ شعر لکھتے رہے, اور تبدیلی آ گئی یورپ جانے کے بعد ان کے فکر میں. اس پہ بھی کسی وقت بات کریں گے. میں ضرور یہی سوال رکھنا بھی چاہ رہا تھا آپ سے, جو آپ نے پہلے بھی کہا نا کہ آئی تھنک ہی واز 27-28 جب وہ چلے گئے باہر. جی. اور جس طرح سے پھر پورا رخ بدل گیا ان کی شاعری کا, کہ پہلے ایک طرف یہ سوچ ہونا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں شاعری, اور پھر قائل ہو جانا کہ نہیں مجھے جاری رکھنی ہے شاعری, اور پھر انہوں نے کنٹینیو کیا ابھی. اور جس طرح آپ نے کہا کہ باقی شاعری جو ہو رہی تھی اس میں جس طرح سے تکلیف کا ذکر زیادہ تھا, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ بالکل اب شاعری کا انداز بدل گیا جب وہ واپس آئے؟ پھر سراسر بدل گیا ہے. سراسر بدل گیا. اچھا, اس تبدیلی کے نا 2-3 رخ ہیں. ایک تو یہ کہ اقبال جب یورپ گئے ہیں, برطانیہ گئے, یورپ کا ایک نا مختصر سا تجزیہ کریں تو وہ یہ ہے کہ اس کا جو انر کور ہے وہ اس میں بہت سی خوبیاں ہیں, بہت خوبصورتیاں, انر کور اس کا. لیکن اس کا جو ایکسٹیریئر ہے وہ اتنا ڈیزلنگ ہے کہ اس سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں, اور اقبال بھی متاثر ہوئے. صحیح. اچھا, اس ایکسٹیریئر ڈیزلنگ سے متاثر ہونے کے بعد عام آدمی تو اس میں کھو جاتا ہے نا, تو وہ وہیں رہ جاتا ہے, وہ اندر تک نہیں پہنچتا, انر تک نہیں جاتا. ہاں, لیکن اقبال نے ان کے انر کور میں جا کے وہ خوبیاں تلاش کی کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں یورپ میں کہ وہ ترقی کرتا ہے, ان کو اجاگر کیا, اور ان کے ایکسٹیریئر وہ جو ہے جو ڈیزلنگ ہے اس پہ تنقید کرتے ہوئے قوم کو خبردار کیا کہ آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی, آپ صرف ان خوبیوں کو اختیار کر لیں گے, لیکن جو ایکسٹیریئر ہے اس کا, جو کہ اخلاق سے عاری ہونے کی طرف راغب کرتا ہے. ایک اور بات بھی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یورپ جب اتنا ترقی یافتہ ہے اور انسان کو اس نے بہت کچھ دیا ہے, بلا شبہ اس نے سائنسی ترقیاں دی ہیں, بہت کچھ دیا ہے, تو پھر ہم اس کے خلاف بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یورپ کے نظام, یعنی اس قدر تہذیبی ترقی کے باوجود کہ جمہوریت وہاں غالب ہے, اس کے باوجود کہ سائنس میں ان سے آگے کوئی نہیں ابھی تک گیا, 2 عظیم جنگیں یورپ ہی نے شروع کرائیں, اور اسی نے دنیا میں تباہی مچائی, اسی نے ایٹم بم بھی چلایا پہلی دفعہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر کچھ خرابی ایسی ہے کہ جس سے ہمیں دور رہنا ہے, اور وہ یہی ہے
کہ علامہ اقبال کے خیال میں کہ انسان بنیادی طور پر سب سے اہم اکائی ہے کائنات کی، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی. تو ان کا بنیادی فوکس انسان ہے. اس کی وجہ سے ان کا جو سیاسی فکر ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اسے پوری دنیا میں رائج ہونا چاہیے. ان کا ایک بہترین اور مثالی انسان کا اور مرد مومن کا جو تصور ہے وہ بھی یہی ہے کہ مرد مومن وہ ہے جو نہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، نہ دوسروں کا حق کھاتا ہے، اور انسانیت کی بہتری کے لیے مسلسل تگ و دو کرتا رہتا ہے اور مشکلات سے گھبراتا نہیں. تو یہ وہ خوبیاں ہیں کہ جو ایک انسان کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ کائنات کو رہنے کے قابل بنانے کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے ایسے مثالی اور خوبصورت بنانے کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اقبال نے یہی کہا کہ خوبیاں جو ہیں ان کو اڈاپٹ کریں، کمپلیٹلی فالو نہ کیا جائے، جو ہم ویسٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ اپوزٹ نہیں ہو رہا؟ ویسے جو تعلیمات ہمارے لیے تھیں، جو شاعری ہمارے لیے تھی، ہم نے تو اس کو چھوڑ دیا. ہم تو کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور اسی کو ویسٹ نے اڈاپٹ کیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ نے ترقی کی. سو یہ ایز این انڈیویجول ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے. بہت عمدہ تجزیہ ہے آپ کا یہ. لیکن میں اسے ذرا سا مختلف اس لیے سوچتا ہوں کہ یہ جو نوجوان نسل ہے نا، یا یہ جو بچے ہیں، یہ ہماری توجہ کے طالب ہیں نا. ہماری نسل میں اگر یہ جان ہوتی کہ وہ علامہ اقبال کو اور قائد اعظم جیسی بڑی شخصیات کو فالو کرتی تو یقیناً ہماری نئی نسل بھی ہمیں فالو کرتی. ہم نے اپنا کردار ایسا نہیں رکھا کہ یہ فالو کریں، لیکن اس کے باوجود میں اپنی نسل کو بھی پورا رد نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی نسل نے ایٹم بم بھی بنایا ہے، اسی نسل نے یہ جنگیں بھی لڑی ہیں، اسی نسل نے 1971 کی جنگ کی شکست کا بدلہ 10 مئی کو لیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سپارک ہے. یہ علامہ اقبال کو اندر سے پسند ضرور کرتی ہے، بس صرف یہ ہے کہ ان کی منزل دکھانی چاہیے. ان کی تربیت کرتے ہوئے ہمیں خود بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے. جب ہم خود علامہ اقبال کے افکار پہ عمل کریں گے تو پھر یقیناً ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمیں بھی مثالیے کی حیثیت سے پسند کریں. آپ بالکل ٹھیک بات کریں، کیونکہ آج بھی دیکھیں کس گھر میں ڈسکشن ہوتی ہے. آپ کہ بیٹھے ہوں سب آپس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں اور صرف ملک پہ بات کریں، یا ہمارے شعراء پہ بات کریں، یا پھر ہماری نئی نسل نا بہت پریشان ہے، اور انہی کی یہی پریشانی میں سمجھتا ہوں کہ مثبت بات ہے. اضطراب جو ہے نا وہی آپ کو راستہ دیتا ہے کام کرنے کا. اگر آپ پریشان نہیں ہوں گے، جیسے ہم نے دیکھا نا کہ عہد غلامی میں ایک نسل وہ تھی جو مطمئن ہو گئی، مطمئن نہ ہوئی لیکن شکست کھا کے ایک طرف بیٹھ گئی. علامہ اقبال نے ان سے کلام نہیں کیا. علامہ اقبال نے صرف مضطرب اور پریشان روحوں سے خطاب کیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ میں انہی سے کام لے سکتا ہوں، اور انہوں نے بار بار اپنے خطبات میں بھی اور یہاں وہاں ذکر کیا ہے. اور علامہ جیسے ابھی ذکر ہوا نا کہ یورپ جا کے وہ تبدیل ہوئے، تو بالکل تبدیل ہوئے، انہوں نے اردو شاعری چھوڑ دی. اب دیکھیں نا یہ بھی ایک واقعہ ہے. یعنی یورپ جانے تک وہ اردو لکھ رہے تھے شعر، بالکل، لیکن جب واپس آئے ہیں وہ مان تو گئے شعر لکھنے کے لیے، لیکن واپس آ کے انہوں نے فارسی میں شاعری شروع کی، اور ان کا پہلا مجموعہ کلام 2015 میں فارسی میں چھپا. اور اس کے بارے میں پھر وہ اس کی شہرت بھی آپ دیکھیں یورپ میں ہوئی. یورپ نے اسرار خودی کا ترجمہ کیا، یورپ نے اسے سمجھا. علامہ اقبال نے اس پہ افسوس کا بھی اظہار کیا کہ دیکھیے میں نے جن کے لیے لکھا تھا وہ اس پہ کم توجہ دیتے ہیں، اور جن کے لیے نہیں لکھا وہ اس پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں. لیکن یہ تو علامہ اقبال کی پریشانی کا اظہار ہے، وگرنہ اقبال تو عالم انسانیت کے لیے لکھتے ہیں. انہوں نے سب کے لیے لکھا، وہ عالم انسانیت کے لیے لکھتے ہیں، وہ عالم انسانیت کا شاعر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اسے آفاقی شاعر کہہ سکتے ہیں. فارسی میں جب انہوں نے لکھا تو یہ ایک واقعہ ہے، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، کہ فارسی کے کتنے بڑے شاعر ہمارے پاس موجود ہیں، بالکل، لیکن کوئی ایک شاعر علامہ اقبال کے مقابل کھڑا نہیں ہو سکتا. کوئی ایک شاعر مقابل ان کے فارسی شاعری میں کھڑا نہیں ہو سکتا. اور ابھی مجھ سے پہلے پروگرام میں ذکر ہو رہا تھا کہ وہ غالب کی ایکسٹینشن ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ غالب اور میر نہ ہوتے تو اقبال پیدا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ غالب، میر نے اور غالب نے اردو کو اس درجے تک
तरक्की दे दी थी कि अब इकबाल उसमें लिख सकते थे। और वही बात, हर दौर में हर शायर ने अपना बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया और उससे अगले शायर ने बहुत कुछ सीखा। हाँ, मैं ये बहुत एहतियात के साथ कह रहा हूँ कि मोमिन को और ज़ौक़ को और उन तमाम जो शायर हैं उनके किरदार को आप यकसर मुस्तरद नहीं कर सकते और उन पे इस तरह से तनकीद नहीं की जानी चाहिए। हर शायर ने अपने ज़ौक़ और अपनी तबीयत के मुताबिक और अपने दौर के तकाज़ों के मुताबिक काम किया, लेकिन जो मनसब इकबाल का था वो ज़ाहिर है इकबाल ही को मिलना था। वो जितना बड़ा आदमी था ये मनसब उसी के लिए मुख्तस था, सो उसे मिला। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, शख्सियत साजी में किस तरीके से इकबाल की शायरी काम आ सकती है? इकबाल तो देखिए, जो भी शायर इंसान के लिए लिखेगा वो शख्सियत साजी ही करेगा। इकबाल का जो सोज़े दरूं है ना, वो बुनियादी तौर पे शख्सियत साजी है। इस इकबाल का तसव्वुर खुदी भी शख्सियत साजी है, इकबाल का रमूज़ बेखुदी भी शख्सियत साजी है। मैं अगर मुख्तसरन इकबाल के बारे में एक खुलासा को एक दो जुमलों में बयान करूं तो वो बुनियादी तौर पर इंसानियत साजी का शायर है, इंसान साजी का शायर है और वो इंसान के अंदर सोज़े दरू पैदा करना चाहता है। आप देखें, वो बरगसां से मिला, बड़े बड़े फ़लसफ़ियों से मिलता भी रहा। मसोलिनी ने ख्वाहिश की कि उनसे मिले तो इकबाल उनसे भी मिले। इन तमाम लोगों से मिलने के बाद भी जो इकबाल ने जो तासुर बयान किया है बाद में, वो ये किया है कि मैं बल्कि एक इजाज़त दें जी तो एक दो शेर हैं फ़ारसी के हैं कि मैं आज मैं खाना मगरब चशीदम, आसान है, फ़ारसी हमारी को मुश्किल नहीं है, और बजाने मन के दर्दे सर ख़रीदम, कि मैं जो मैखाना मगरब है मैंने उससे बहुत इस्तिफ़ादा किया है, यानी मगरब के उलूम से बहुत इस्तिफ़ादा किया, लेकिन मैंने वहाँ से दर्द सर हासिल किया है। आगे बयान करते हैं कि नशिस्तम बा निको याने फ़रंगी, कि मैं बहुत नेक जो फ़रंग के या यूरोप के लोग हैं उनके साथ बैठा हूँ। अज़ां बेसोज़ तर रोज़े नदीदम, कि फिर सोज़ की बात करता है कि मुझे वहाँ से सोज़ नहीं मिला। तो ये सोज़ क्या है? ये इंसान साजी है कि आपके दिल के अंदर बाकी इंसानों के लिए दर्द पैदा हो जाए, और ये वो बुनियादी चीज़ है। अगर ये आपके अंदर पैदा हो जाए तो आप एक बेहतरीन इंसान बन जाते हैं। आप देखें ना, दूसरों का जब ख्याल रखेंगे, आप वक्त का भी ख्याल रखेंगे, आप दूसरों के हुकूक का भी ख्याल रखेंगे, आप किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे, आप किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेंगे, तो लिहाजा आप एक बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। तो जो इकबाल का जो बुनियादी मैं समझता हूँ कि उसके उलूम का या उनके फ़नून का जो खुलासा है वो ये है कि वो इंसान के अंदर दर्द और सोच पैदा करना चाहते हैं। इसी वजह से तो वो रूमी के मुरीद हुए हैं कि रूमी का भी बुनियादी मसला दर्द और सोच है, और सदियाँ शायरी होती रही, एक रूमी बीच में आए कि जिन्होंने दर्द और सोच की बात की। वरना आप देखते हैं ना कि मगरब किस तरफ चल पड़ा है, ये सौदागरी है ना सारी, कि आप अपने मुल्क की बका के लिए आप दूसरे मुल्कों के मुस्तकबिल को दाव पे लगा देते हैं, आप अपने मुल्क की बका के लिए दूसरे मुल्कों पे हमला करते हैं और उनके इंसानों को तहे तेख कर देते हैं, उनको मसाइल का शिकार करते हैं। अल्लामा इकबाल असल में इंसानियत को इसी से बचाना चाहते हैं कि इंसान एक दूसरे के खिलाफ मुतहारिब ना हो, ये दुनिया एक जन्नत बन जाए। और ज़ाहिर है इंसानियत को सबसे ऊपर रखना है हम सब ने। इंसानियत अगर हमारे अंदर है मौजूद तो जाहिर सी बात है इन तमाम हुकूक का, इन तमाम चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे। और ज़ाहिर है इसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी बहुत अहम किरदार अदा करती है। और जिस तरह से शख्सियत साजी ने इंसान साजी, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरती से बहुत आसान अल्फाज में आपने समझाया। पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत शुक्रिया, आप दोनों जिस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं। और इकबाल पर मैं समझता हूँ आपको मैं ट्रिब्यूट पेश कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी जगह पे ऐसा नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया अल्फाज का। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, लेकिन इसी सिलसिले को हमें कंटिन्यू रखना है। आज के इस प्रोग्राम में रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جب ان کی پرسنالٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو ابھی اس سیگمنٹ میں ہم ذکر کریں گے کہ قیام پاکستان میں علامہ اقبال کا کردار. جو ہم فکری سوچ کی بات کرتے ہیں، جو ہم دور اندیشی کا ذکر کرتے ہیں، آج ہم اس پر بات بھی کریں گے کہ کیسے ایک الگ وطن کا کانسیپٹ یہ سامنے آنا، اور بالخصوص 1930 اور الہ آباد کا خطبہ، اس میں جس طریقے سے پہلی بار واضح طور پر ایک علیحدہ مسلم ریاست کا تو تصور جو خاکہ پیش کیا، آج ہم اس پر گفتگو بھی کریں گے، اور کس طریقے سے اس کو آگے لے کر بڑھتے رہے، اور پھر اقبال اور قائد اعظم کا مل کر آگے بڑھنا، اس پر بھی آج ہم گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کر چکے ہمارے اقبالیات ڈاکٹر عبدالواجد تبسم صاحب، ان سے ہم گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. تحریک پاکستان اور علامہ اقبال کا بنیادی کردار، یہاں سے اگر ہم آغاز کریں اس گفتگو کا. یہاں سے آغاز کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا، اگر آپ مجھے پلیز اجازت دیں تو میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ پس منظر سے آگاہ کروں گا، آپ کو بھی اور آپ کے ناظرین کو بھی، کہ وہ صحیح معنی میں اقبال کے تصور سے یا پھر پاکستان کے تصور سے آگاہ ہو سکیں گے. اچھا دیکھیں، اگر اقبالیات کے ایک طالب علم ہونے کے ناطے، ایک استاد ہونے کے ناطے تو ہم دیکھیں تو اقبال کی سیاسیات کے آپ کو 4 بنیادی جو ہے وہ رخ نظر آئیں گے. اس میں ایک تو یہ دیکھیں کہ آپ اقبال نے جب وہ قیام یورپ سے پہلے کا جو ان کا زمانہ بنتا ہے کہ جس میں وہ ایک متحدہ قومیت کے قائل جو ہے وہ نظر آتے ہیں. بہت معروف ترانہ ہندی لکھا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا. تو پھر اس کے بعد تصویر درد نامی نام سے ایک نظم لکھی، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہو داستانوں میں. بہت خوبصورت ہے، شروع کا بند تو بہت ہی شاندار ہے، جس میں ان کے اپنے ایک دل کی کیفیت بھی جو ہے وہ نظر آتی. اچھا، گایتری لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا، ایک تو رخ یہ ہے کہ جب وہ متحدہ قومیت کے نظر آتے ہیں، کیونکہ اقبال نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ جو ہمارا جو وطن ہے وہ بدیسی حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے اور استعمار کے ہاتھوں میں ہے، جو اس کی دولت لوٹ لوٹ کے سمندر پار لے کے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ جو ایک استحصال کا نظام جو ہو رہا ہے. ایک تو رخ یہ ہو گیا. اس کے بعد جب وہ قیام یورپ میں جاتے ہیں تو وہ پھر ایک تو شاعری چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو قومیت کا تصور ہے متحدہ کا، تو وہ تو اس نے تو نقصان پہنچایا پورے یورپ کو. یورپ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے اور اس کی جو جسے کہتے ہیں اتحاد ہے وہ پارا پارا ہو چکا ہے. تو ایک تو شاعری چھوڑ دی. پھر شیخ عبد القادر کے کہنے پہ اور بعض دوسرے دوستوں کے کہنے پہ جو ہے وہ انہوں نے کہا آپ کی شاعری اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بلکہ معروف مخزن میں ایک نظم لکھ کے بھیجی کہ قومیں جو کچھ کے کر رہی ہیں ان کو مزاق کے سخن نہیں ہے. پھر دوستوں کے کہنے پہ کہ آپ کی شاعری تو وہابی نوعیت کی ہے، ٹھیک ہے، جز پیغمبری ہے، الہامی نوعیت کی شاعری. پھر دوبارہ وہ آئے تو انہوں نے آگے، اچھا یورپ کا بعض لوگوں پہ مختلف اثر ہوتا ہے، تو اقبال کی زندگی میں جو یورپ کا اثر تھا وہ بنیادی. ایک خط میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ خدا قسم مجھے یورپ کی آب و ہوا نے مسلمان کر دیا، ٹھیک ہے. اب وہ دیکھا تو پھر آگے انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں کہ واضح ایک منشور وہ دیتے ہوئے نظر آتے. وہ شخص جو پہلے ترانہ ہندی لکھتا ہے، پھر وہ ترانہ ملی لکھتا ہے، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. پھر انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان اور اسلام کا جو بحیثیت تمدن کے احیاء کیسے ہو سکتا ہے، اور اس میں انہوں نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ ہم ایک الگ قوم ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک پہچان ہے، اور بحیثیت تہذیب کے ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں. تو چنانچہ وہ متحدہ قومیت میں وہ نظر نہیں آتا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر ملت کا تصور جو ہے وہ نظر آتا ہے ان کے. بلاد اسلامیہ انہوں نے نظم لکھی. اچھا، پھر آپ دیکھیں تو ایک بہت ہی طویل نظم ہے، نظم کی آیت میں بعض اسے غزل کہتے ہیں اور بعض اسے نظم. مارچ 1907 اس کا ٹائٹل ہے، جس میں وہ یورپ کے بارے میں، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا، ٹھیک. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک ویو، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو ملت کا تصور ہے یا جو اسلام کا تصور ہے یا اسلام کا جو احیاء ہے، اس کے لیے مجھے عملی سیاست میں جو ہے وہ آنا پڑے گا. پھر وہ تیسرا رخ ان کا شروع ہو جاتا ہے کہ جب وہ پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے 1926 میں باقاعدہ الیکشن ہمیں جو ہے وہ لڑتے ہوئے نظر آتے، وہ نہ صرف جیتے اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ ممبر بھی جو ہے وہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر اس کے بعد جو چوتھا فیز جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے خطبہ الہ آباد میں وہ تاریخی ایک ریاست کا تصور جو ہے وہ پیش کیا، تو
تو یہ بنیادی طور پر 4 ان کی رخ ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں ان کی. سر خطبہ الاباد کی اگر ہم بات کریں 1930 تھوڑا اس کو اجاگر کیجیے گا, کیا امپورٹنس تھی, ہمارے بچے بھی اس وقت ہمیں سن رہے ہیں تو تھوڑی سی اور I ہسٹری think میں اس سے بتائے گا. چند سال پہلے ہی وہ شامل ہوئے ہیں سیاست میں عملی طور پر. جی. اچھا اصل میں آپ دیکھیں تو چند سال پہلے کی بات نہیں, آپ ان کے پیچھے تصورات کو دیکھیں. اوکے, پورا ایک تسلسل ہے اس کا. دیکھیں اس کا پورا ایک تسلسل آپ کو نظر آئے گا. مثلا یہ ہے کہ اشتراکیہ یا کمیونزم کا جو انقلاب آیا اس میں انہوں نے بہت سے اشعار جو ہے وہ کہ اس میں خاص طور پہ اشتراکیت کا جو اچھا پہلو ہے اس کو جو ہے وہ اس کو بیان بھی انہوں نے اپنی شاعری میں جو ہے وہ کیا. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو, جس کھیت سے کہ تہکاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کی ہر خوشہ گندم کو جلا دو, کیوں خالق مخلوق میں حائل رہے پردے, پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال شاید اشتراکیت کے حامی ہے. اشتراکیت اقبال کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے بعد سب سے بڑا انقلاب یہ تھا, مگر یہ لا سے اللہ کی طرف نہ جا سکا. اچھا پھر بعد میں انہوں نے لعن خدا کے حضور میں نظم بھی کی, وہ لعن خدا سے مخاطب ہو کہ میں کیسے سمجھتا تو ہے کہ نہیں, ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات, ٹھیک ہے, تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں, اے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کیوں کا. اچھا یہ ایک پہلو. اچھا پھر جمہوریت کا جو عالمی تصور جو نظر, اقبال اس جمہوریت کو جو مغربی جمہوریت ہے نہیں مانتے اس میں. کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. اقبال کا ایک پورا پیچھے ایک ویژن کام کر رہا تھا, ایک جسے کہتے ہیں ایک فکر کام جو ہے وہ کر رہا تھا. اس کو فکر کو دیکھ رہے تھے کہ عالمی سطح پر جو تبدیلی آ رہی ہے اس میں کون سا ایسا نظام ہوگا کہ جو مسلمانوں کے لیے زیادہ بینیفیشل جسے کہتے ہیں سود مند ہوگا, جس میں ہم ایک الگ سے ایک جسے ہم کہتے ہیں ایک ریاست کا اصول, یا پھر اس میں ہم جو ہے وہ ایک مسلمانوں کے حوالے سے یا ان کے جسے ہم کہتے ہیں بنیادی حقوق کا تحفظ, یا ایک بنیادی جو خطبات میں بھی انہوں نے جو بات کی ہے یا خطبہ الاباد کی بھی انہوں نے بات کی, اس میں یہ ہے کہ ہم کیسے ایک اسلام کو کے لیے ایک ایسا خطہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہم جس آپ خطبہ الاباد کو اگر آپ تفصیل سے دیکھیں تو بنیادی طور پر یہ نہیں کہ ایک شاعر جو ہے 1926 میں جو ہے وہ پنجاب لیجسلیٹو کونسل کا ممبر بنتا ہے اور 4 سال بعد خطبہ الاباد, یہ بات نہیں ہے. اس کے پس منظر میں دیکھیں جو خود ہی کا تصور ہمیں نظر آتا ہے, پیچھے فکر کام کر رہی تھی 30 سال کی. ویری ٹرو. اس 30 سال کی فکر نے اقبال کو کہا کہ اشتراکیت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ تہذیب کے جو لا سے اللہ کی طرف نہ بڑھ سکے تو اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا. ٹھیک ہے, مثلا انہوں نے کہا کہ مارکس نے ایک کام تو کر دیا, اس نے کہہ دیا لا کوئی نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نہیں جا سکا, تو یہ اس کا زوال ہو گیا. اب موجودہ اگر آپ کمیونسٹ نظام دیکھیں تو دنیا میں دم توڑ چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر چونکہ کمیونسٹ جو ہے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہے, تو اسلام تو کہتا ہے کہ سرمایہ بھی آپ رکھیں لیکن اس میں جو اس کا حصہ ہے غریب کا وہ رکھیں آپ اس میں. اچھا اس کے بعد آپ دوسرا دیکھیں تو جمہوریت کا وہ جو چہرہ جو آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو ایک تحفظ دیں اور باقی دنیا میں جو بربریت آپ کرنا چاہتے ہیں کر دیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک کیا سب کا ووٹ برابر ہے, سب کا ایک ووٹ جو ہے وہ برابر ہے. تو وہ تو اگر آپ اس کی نظم دیکھیں ابلیس کی مجلس شورا تو وہ خود کہتا ہے کہ یہ تو ملوکیت کو ہی ہم نے جو ہے وہ لباس پہنایا ہے, ملوکیت کو ہم نے جمہوری لباس جو ہے پہنایا ہے. اب دیکھیں تو جب آپ خطبہ الاباد پہ پہنچتے ہیں تو اقبال کا پورا ایک پیچھے پس منظر نظر آتا ہے, پوری ایک فکر جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میری اس بات سے کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جو مغربی پاکستان ہے جس میں آپ کا سندھ ہے یا پنجاب ہے یا صوبہ سرحد الصبانے جو آج خیبر پختون کا علاقہ ہے یا بلوچستان ہے, اس کو برطانوی عملداری میں یا آزاد کر دیا جائے یا پھر اس کا ایک جسے کہتے ہیں کہ مسلم ہندوستان بنا دیا جائے. بنیادی وجہ اس کی کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس متعددہ قومیت کے تصور سے الگ ہو کر اپنے ایک قرآن اور حدیث کے مطابق جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے تھے اس کی. اچھا اس پر بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ وہ شاعر کہ جو ایک ملت کا تصور پیش کرتا ہے جو بے کراں ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. میاں بشیر احمد جو جسٹس شاہ دین ہمایوں جو اقبال کے بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے, اقبال نے بانگ درہ میں ایک نظم بھی لکھی ہے, موت کو سمجھیں غافل اختتام. نظم کا عنوان ہے جسٹس شاہ دین ہمایوں کے نام.
موت کو ایک شعر ہے جس میں موت کو سمجھیں یا غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام ان کے بیٹے تھے میاں محمد بشیر، انہوں نے ایک ناظم لکھی میاں بشیر احمد پھر وطنیت کی طرف. تو اس میں اب یہ سوال تو یہ اٹھا کہ ہم نے اس وقت کوئی 12-15 کروڑ کو ابھی آزادی تو دے دی، اس سے زیادہ تو وہاں چھوڑ کے آگے. اس میں بنیادی جو اقبال کا تصور یہ ہے کہ ہم نے ایک لاکھ سے زمین کا خطے کو حاصل کر کے پھر اس امت مسلمہ کے جو مفاد ہے اس کی طرف بڑھنا ہے اور آگے جو ہے وہ جانا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں میں کسی اور کو پریشان، اور بھی جتنی قومتی ہیں ان کو بھی ایک آزاد دیجیے. اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی اگر آپ سیاسیات کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایک طرح کا توازن پیدا ہوگا. اب ہمارے ملک ہندوستان میں دیکھیں کتنی تحریکیں چل رہی ہیں. کیا اس وقت بھی سوری ٹو انٹرپٹ، کیا اس وقت بھی علامہ محمد اقبال کی یہ سوچ تھی مسلمانوں کے علاوہ بھی جو دیگر قوموں میں سکھوں سے متعلق بھی، چونکہ ہم کہتے تھے کہ آفاقی شاعر ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، اور آج جس طرح ہم نے خود بھی کہا کہ اس وقت جو حالات ہیں انڈیا میں کہ وہاں پر سیپریٹسٹ موومنٹس چل رہی ہیں، سو یہ جو سوچ جو کہ شاید مسلمانوں کے حوالے سے ضرور زیادہ عیاں ہوگی، لیکن یہ باقی قوموں کے لیے بھی تھی، باقی مذاہب کے لیے بھی تھی کہ سیپریٹ ہو ان کا ایک لینڈ ہو، isn't it؟ جی بالکل. وہ اقبال تو کہتے ہیں کہ اور بھی قومیتوں کو آزاد کر دیا جائے. دیکھیں اگر آپ کسی کو اس کی بنیادی آزادی دے دیں گے، اگر آپ اس کو اس کے بنیادی حقوق دے دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ کیوں آپ کے خلاف ایجیٹیشن کرے گا، کیوں آپ کے خلاف جو ہے وہ آگے جو جائے گا. اقبال تو اس کی قائل ہے. دیکھیں انہوں نے جو خطبہ الہ آباد میں بنیادی طور پر بات کی، انہوں نے کہا کہ اس کو برطانوی عملداری میں یا ایک وہ مسلم ہندوستان بنا دیا جائے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی اقبال نے جو جداگانہ انتخابات کا بھی ہوا، پہلے قائد اعظم کا جو مخلوط انتخابات، پھر ان سے بھی اختلاف، پھر بعد میں وہ انہوں نے تسلیم بھی کر لیا کہ اقبال کا کیونکہ بہت ویژنری آدمی تھے، ایک ویژن والے آدمی تھے، بہت آگے سے. دیکھیں ایک شعر ہے ان کا، مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، وہی کہتا ہوں کہ جو سامنے آنکھوں پہ آتا ہے. یا پھر وہ عثمانی خلافت کے حوالے سے، اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سار پیدا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو لوکلائز نہیں کر سکتے کسی. اب ان کی نظر دیکھیں کہ سلطنت عثمانیہ کی طرف. اچھا جو ایک عام بات جو 1930 میں انہوں نے خطبہ الہ آباد پیش کیا، دتا بہت مشہور آدمی ہے، اس نے لکھا آئی کین سی دا کریشن دا مائنڈ یا تھنکنگ بیہائنڈ دا کریشن آف پاکستان is the revival of all Muslim caliph. کہ یہ ایک ریوائول ہو رہی ہے. اب دیکھیں پاکستان کے خلاف جو تحریکیں ابھی بھی جو لوگ کر رہے ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہیں سے مسلمان جو ہے وہ اصل میں، اب دیکھیں پوری دنیا میں ایک اسلام، پاکستان کی جو بنیادی طور پر طاقتور ملک ہے ہماری جو، تو اس لیے یہاں سے ہی نکلنا تھا. اور دوبارہ تو میاں بشیر احمد نے جو بنیادی طور پر یہ بات کی ہے کہ اس میں پہلے بات یہ کہ ملت کا وطن کون سا ہوگا، کوئی جگہ تو ہونی چاہیے، تو پھر یہیں سے آگے پھر دوبارہ ملت کا تصور جو ہے وہ بننا تھا. تو خطبہ الہ آباد میں بنیادی طور پر یہی جو. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک پوری ویو. دیکھیں آپ کسی بڑے مقصد کے لیے بڑھتے ہیں آگے تو آپ کے پیچھے کوئی خواب تو ہونا چاہیے، کوئی تصور تو ہونا چاہیے، کوئی خیال تو ہونا چاہیے. یہ اتنا بڑا خیال تھا، اتنا بڑا تصور تھا. پھر دیکھیں بعد میں جو قائد اعظم کے ساتھ 3-4 سال کے لیے وہ پھر ناراض ہو کے چلے بھی گئے، پھر ان کو دوبارہ پھر پورا دیکھیں سیاست کی طرف لانا. اور ان کو حالانکہ اقبال کا جو آخری 5-7 سال تھے بہت بیمار تھے، 30 کے بعد وہ بیمار رہے بہت زیادہ، لیکن بستر مرگ پہ بیماری کی حالت میں ایک خطوط اقبال کے خطوط جناح کے نام پورا. اچھا پھر پنجاب میں جس طرح مسلم لیگ کو انہوں نے متحرک کیے رکھا، یونینسٹ پارٹی جو حالانکہ اندر ہی تھی اس کے خلاف جو ایک پوری، پھر آخر میں دیکھا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ متحد ہوگی قائد اعظم کی اس میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وطن کے اصول کی طرف ہم آگے بڑھ گئے. اور پھر یقیناً دیکھیں ویژن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور علامہ محمد اقبال کا ویژن تھا کہ ایک الگ ریاست ہونی چاہیے، پاکستان ہونا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے اسی لحاظ سے آج ہم ایک آزاد ملک میں جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایک ویژن اینڈ دین اٹس اے ٹیم ایفرٹ، تو وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. سر بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت. اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. ہیو اے گریٹ ویکینڈ. دوبارہ ملاقات کریں گے منڈے کو. اللہ حافظ.